नाजरीन, प्रोग्राम दुराहा में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मौजू के साथ और एक खूबसूरत मेहमान के साथ हाजिर हूँ। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम आज की बात से। आज हम बात करेंगे खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात मुबारका के हवाले से। दुनिया भर में जितने भी लोग मौजूद हैं या जितने भी अदयान मौजूद हैं, खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात के हवाले से फ़र्क नज़रियात उनके जहनों में कायम और दायम हैं। सो मसीही खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात को क्या मानते हैं, मसीहियों के अंदर क्या तालीमात मौजूद हैं खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात मुबारका के हवाले से, इस पर आज हम बात करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी जब वो ज़मीनी ज़िंदगी में मौजूद थे तो उन्होंने क्या कोई ऐसे दावे पेश किए जिससे ये साबित होता है कि वो खुदा हैं, क्योंकि मसीहियों के अंदर ये भी तालीमात मौजूद हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह को कामिल खुदा और कामिल इंसान के तौर पर भी मानते हैं। सो आज का जो मौजू होगा वो एलोहियत मसीह के सबूत पर हम बात करेंगे कि क्या खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे सबूत पेश किए जिससे हम ये तासुर लें या जिससे हम ये कह सकें कि वो खुदा की ज़ात है। सो इस खूबसूरत मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज खुदा के खादिम पास्टर सैमसन जॉन साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपके साथ मिलकर खुदा के खादिम को खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई कि आपने अहम मौजू पर बात करने के लिए मुझे मदऊ किया है। और अहम मौजू दो हवाले से है, और चूँकि हमारे पास वक्त की मुनासबत से बहुत से ऐसे मौज़ूआत पर बात करना ज़रूरी होता है, तो नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप अपने प्रोग्राम दुराहा में ऐसे अमीक मौज़ूआत पर बात करते हैं। तो उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम भी नाजरीन के लिए बरकत का बाइस होगा। जी, आपका बहुत शुक्रिया पास्टर जी आज के प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंतहाई अहम मौजू है जिस पर बात करनी चाहिए, और जितने भी लोगों के जहनों में इस किस्म के सवालात होते हैं खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात को लेकर, उनकी क्लैरिटी होना जो है बहुत ज़रूरी है। आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात की बात करते हैं तो बिलखसूस हमें बाइबल की तरफ अपना रुख करना पड़ता है। पुराने अहदनामा में और नए अहदनामा में दोनों में ही मसीह की ज़ात के हवाले से तालीमात मौजूद हैं, लेकिन बिलखसूस मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अनाजील अरबा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात के हवाले से क्या बयान करती हैं? बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। देखें, जब हम बात करते हैं मसीह की ज़ात की, तो आपने तारुफ में भी इस बात का इजहार किया है कि मसीह की ज़ात के हवाले से बहुत सारे ख़यालात जो हैं इस दुनिया में पाए जाते हैं, ना सिर्फ मसीहियों में बल्कि दीगर अक़वाम भी मसीह के मुतल्लिक़ जो है बहुत सारी जो है मुश्किलात जो उनकी जहनों में होती हैं उनकी ज़ात के हवाला से जी, उसमें गिरफ़्तार है। उसकी वजह यही है कि मसीह की जो ज़ात है, जो अनाजील में उसको पेश किया गया है, वो इस कदर जो है पोशीदा है इंसान की समझ से और उसकी अक्ल से कि इंसान उस पर तहकीक करता रहा है और आज के ज़माना तक करता आया है। जी बिल्कुल। कि ना सिर्फ हम अभी इतने मसरूफ़ हैं मसीह की ज़ात के बारे में जो जानने में, कि हमें दीगर अक़वाम के सवालात जो हैं उन पर बात करने का वक्त ही नहीं मिलता। उसकी वजह यही है कि मसीहियत के अंदर भी बहुत से ऐसे ख़यालात मौजूद हैं कि आप देखें कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मसीह की इंसानियत का इनकार कर दिया। जी, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसकी जो है खुदाई को मलहूज़े खातिर रखते हुए उसको इतना बढ़ाया कि वो सिर्फ उसको खुदा मानने तक ही रह गए, और इंसान मानने वालों ने इतना उसको बढ़ा दिया कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये सिर्फ इंसान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि देखें, ये वो नज़र तो आता था लेकिन उसे छुआ नहीं जा सकता। कुछ ऐसे भी ख्यालात मौजूद थे। तो जब आप ऐसे ख्यालात को सुनते हैं और ऐसे कमेंट्स आपके पास आते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अंजील की तरफ अपना रुख करें। तो अनाजील में यीशु मसीह की शख्सियत के मुतल्लिक जो ख्यालात पेश किए गए हैं उसका भी पस मंज़र यहूदी है, और चूँकि उनकी ऑडियंस फ़र्क थी, इसलिए जो अंजील नवीस हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीके से मसीह की शख्सियत को पेश किया है। मिसाल के तौर पर आप जब मत्ती की अंजील को देखते हैं तो उन्होंने उसकी जो रॉयल लाइन है जी, जो उसकी बादशाहत के हवाला से उसकी शख्सियत को अहाता करती है, उसके बारे में बात की है
لوکا جو ہے اس کی آڈینس فرق تھی، تو وہ اس کی انسانیت اور اس کی شخصیت کے بارے میں کھل کر بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بالکل ایسے سر، مرکز جو ہے وہ اس کی جو ایک خادمانہ زندگی جو ہے، کیونکہ ان کی جو آڈینس تھی وہ رومی لوگ تھے، تو وہ بادشاہ کے تصور کو تو کبھی قبول نہیں کر سکتے تھے۔ تو جب ان کے سامنے مسیح کو پیش کیا گیا تو ایک اچھے خادم کے طور پر، کہ ایک ایسا خادم ہے جو ذات میں تو جو بہت منفرد ہے، انسانوں سے بہت مختلف ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے تمام اختیار کے ساتھ زمین پر موجود ہے اور انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ بالکل ایسے یوحنا رسول کی آڈینس چونکہ فرق تھی اور ان کے سامنے جو چیلنج تھا وہ فرق تھا، اس لیے انہوں نے جب اپنی انجیل لکھی تو اس میں ان تمام چیزوں کو احاطہ کیا ہے جو اس کی الوہیت سے متعلق ہیں۔ گو کہ اس کی الوہیت سے جو ہے تمام انجیل نویس جو ہے اس کی الوہیت پر بات کرتے ہیں، لیکن یوحنا رسول نے اپنی جو انجیل کا تھیم ہے وہ مسیح کی الوہیت کو بنایا ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ یوحنا کی انجیل میں آپ کو ایسے واقعات نظر آتے ہیں اور ایسے معجزات کو وہ جو ہے لے کر آتے ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہے یا پھر اس کی الوہیت کے ساتھ ہے۔ تو آپ جب ان چاروں انجیلوں کو پڑھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں اس شخصیت کو جو ہے سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں مسیح کی ذات کو ان انجیلوں میں، تو اس کا انسانی پہلو اور اس کا خدائی پہلو دونوں نکھر کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بالکل ایسے کہ آپ صرف اس کو انسان نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ اسے صرف خدا بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے انجیل کو سمجھنے کے لیے آپ کو مسیح کی شخصیت کے بارے میں مکمل طور پر جو ہے اس جو تھیالوجی کو جو یہودی لوگ رکھتے تھے اور پرانے عہد نامے کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ یہاں پر غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ پرانے عہد نامے کو پڑھنے کے بعد جو ہے مسیح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپ مسیح کو سمجھنے کے لیے جو ہے پرانے عہد نامے کی طرف جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں پرانا عہد نامہ پڑھ کے مسیح کو سمجھوں گا۔ پرانا عہد نامہ آپ کی رہنمائی اس وقت تک نہیں کر سکتا جب آپ مسیح کی شخصیت سے واقف نہیں۔ تو مسیح بھی اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی یہی ہے کہ وہ تجھ خدائی واحد کو اور مسیح جسے تو نے بھیجا ہے جاننے۔ تو خدا کو جاننے کے لیے مسیح کو جاننا بہت ضروری ہے، اور مسیح کو جاننے کے لیے آپ کو انجیل کا جو سفر ہے اس کو کرتے ہوئے جو ہے پرانے عہد نامے کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ آپ پیچھے سے جو ہے نئے کی طرف آئیں، پھر آپ کو کنفیوژنس ہوتی ہیں۔ جی بالکل سر، تھینک یو ویری مچ سر۔ آپ نے بیان کیا کہ اناجیل اربع میں خداوند یسوع المسیح کی ذات کے حوالے سے جو تعلیمات موجود ہیں، جنہوں نے بھی خداوند یسوع المسیح کی ذات کے حوالے سے لکھا، جس میں یوحنا نے جو ہے وہ سر فہرست میں نظر آتے ہیں کہ انہوں نے الوہیت مسیح پر زیادہ بات کی ہے۔ آپ بیان کر رہے تھے کہ بہت سارے مسیحی لوگ بھی ایسے ہیں جنہوں نے فقط ان کی ذات کو صرف انسان مان لیا، کئی ایسے تھے جنہوں نے فقط ان کی ذات کو صرف خدا مان لیا۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جو تعلیم ہے وہ بیلنسڈ ہونی چاہیے۔ ہمیں اناجیل اربع کا بغور مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کہتی کیا ہیں، تب ہی ہم اصل جو نچوڑ ہے اس کی طرف پہنچ سکتے ہیں۔ پروگرام کو سر ہم آگے لے کر چلیں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں الوہیت مسیح کے جو ثبوت ہیں کہ انہوں نے کون سے ثبوت پیش کیے کہ وہ ذات الہی ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع المسیح کے قول و فعل کے مطابق کیا انہوں نے کچھ ایسے اشارے دیے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ صرف انسان نہیں ہیں؟ ہم انجیل کی بات کر رہے ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ انجیل جو ہے مسیح کی الوہیت سے بھری پڑی ہے۔ آپ صرف اس سے، اور آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مسیح کو انسان ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، نہ صرف مسیحیوں میں بلکہ بہت سارے ایسے دیگر لوگ بھی ہیں جن کا تعلق مسیحیت سے نہیں تھا، انہوں نے بھی مسیح کو انسان ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں کر پائے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے انجیل کا انکار کر دیا۔ ہمارے سامنے اس کی ایک مثال ابیونائٹس کی صورت میں موجود ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ مسیح کی الوہیت سے جو ہے مکمل طور پر انکاری ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسیح صرف انسان ہے، ایک نبی ہیں، اور وہ اس کو نبی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے متی کی انجیل کو تو قبول کیا، لیکن اس کے بہت سے ایسے حصے جس میں مسیح کی الوہیت کے بارے میں بات کی گئی ہے اور باپ بیٹا روح القدس کی بات کی گئی ہے، اس کو قبول نہیں کیا، اس لیے وہ جزوی طور پر انجیل کو قبول کرتے ہیں، اور پولس رسول کی رسالت پر جو ہے وہ بالکل یقین نہیں رکھتے، کیونکہ پولس رسول جو ہے
وہ مسیح کی الوہیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے ان کی رسالت کا بھی انکار کر دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ مسیح کو انجیل سے محض انسان ثابت کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے، اس لیے جن لوگوں نے ایسی کوشش کی ہے ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے انجیل کا انکار کیا۔ تو مسیح اپنے قول سے اور اپنے فعل سے اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ وہ اپنی ذات میں کیا ہیں۔ مثال کے طور پر ہم خدا کے جب حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم خدا کے متعلق بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ خدا کو کیسا ہونا چاہیے۔ ان میں سے جو علماء کرام ہیں انہوں نے جو چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں کرائیٹیریا کے طور پر، مثال کے طور پر خدا کو ازلی ہونا چاہیے، وہ ہمیشہ سے موجود ہے۔ تو مسیح نے کہا کہ اس سے پیش کر کے ابراہیم پیدا ہو میں ہوں، تو مسیح اپنے ازلی ہونے کا بھی اقرار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پھر آپ نے جو ہے یوحنا کی انجیل میں 19ویں باب میں اس بات کا حوالہ کہ جو جلال میں دنیا کی پیدائش سے پیش تر تیرے ساتھ رکھ اور اس کے مطابق مجھے پھر سے جلالی بنا دے۔ تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ مسیح اپنی جو ازلیت ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خدا کو ہر جگہ پر موجود ہونا بھی ضرور ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسیح اس بات کا بھی حوالہ دیتے ہوئے نیکودیمس کو کہتے ہیں کہ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا ہے، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے، وہ زمین پر رہ کر آسمان پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں۔ ایک انسان ہمارے ساتھ ہمیشہ نہیں رہ سکتا، کوئی ایسا وقت ہے جب اسے ہم سے جدا ہونا پڑتا ہے۔ تو مسیح جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہر جگہ، پھر آپ کہتے ہیں کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گا وہاں پر موجود ہوں، وہ ہمیشہ ساتھ بھی ہیں اور ہر جگہ پر۔ یہ نہیں ہے کہ اس کمرے میں مسیح موجود نہیں ہے، یا پھر جب میں باہر چلا جاؤں گا تو اس کی حدود جو ہے وہ یہاں تک ہے، اس سے باہر خدا کام نہیں کرتا، تو نہیں، مسیح ہر جگہ پر موجود ہے۔ پھر آپ بات کرتے ہیں کہ خدا کو ہر چیز کا علم ہونا چاہیے۔ تو مسیح آپ دیکھیں کہ مسیح اپنی جو ہے ساری منسٹری میں اس بات کا حوالہ دیتے رہے کہ انہیں پتہ ہے کہ آنے والے وقت میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا، اور بڑے وثوق کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی کہ آخرت کے بارے میں بھی جب انہوں نے بات کی تو کہا کہ میں آؤں گا۔ یہ نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں آؤں گا، ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ وثوق کے ساتھ اس بات کو پیش کیا کہ میں ہی آؤں گا اور فرشتوں کے ساتھ آؤں گا اور دنیا کا انصاف کروں گا، قومیں میرے سامنے جمع کی جائیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ ان کے علم پر، اور جب نتھانیل نے جب اس بات کو سنا کہ اس سے پیشتر کے تو انجیر کے درخت کے پاس تھا، میں نے تجھے دیکھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے متعدد حوالے جو ہیں اناجیل میں بیان کیے گئے ہیں جس سے ان کے علم کے بارے میں کہ وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ پھر انجیل کہتی ہے کہ وہ اس بات کی حاجت نہیں رکھتا تھا کہ انسان اس کے بارے میں گواہی دے۔ تو یہ بھی بات ہمیں ملتی ہے کہ مسیح جو ہے تمام چیزوں سے واقف تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ خدا کو قادر مطلق ہونا بہت ضروری ہے۔ تو مسیح جو ہے قدرت کے ساتھ اپنی تمام باتوں کی دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے، مطلب ان کے وہ تمام کام جو ہمارے سامنے ہیں، جو انجیل میں بیان کیے گئے ہیں، وہ اس کی قدرت کے جو ہے اظہار کے لیے کافی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ مادرزاد اندھے کو آنکھ دینا، بالکل اس کی آئی بالز نہیں تھے، مسیح نے اسے دوبارہ سے اور مٹی سے بنا کر اس کی آنکھیں بنائیں۔ تو اب اس سے اس کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے اور اس کی خلق کرنے کی قدرت جو ہے ظاہر ہوتی ہے۔ پھر وہ مردوں کو زندہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو یہ پورے اختیار کے ساتھ ہے، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ان کی قدرت سے باہر ہو۔ بالکل ٹھیک۔ تو ان کے قادر مطلق ہونے کے بارے میں، تو یہ خدا کے متعلق جو تمام میں چیزیں پائی جاتی ہیں، جو ادیان ہے وہ اس بات پر متفق ہیں کہ خدا کے بارے میں یہ 3 چیزیں تو لازم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر نہ صرف وہ اول ہے بلکہ آخر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی انسان کو اپنے بارے میں یہ نہیں پتا کہ آنے والی زندگی میں میں کس حالت میں ہوں گا یا کیا میرے آنے والی زندگی ہے بھی یا نہیں، لیکن مسیح جو ہے بڑے وثوق کے ساتھ اس بات کو جو ہے پیش کرتے ہیں کہ خدا اس بات سے واقف ہے اور مسیح بھی اس بات سے واقف ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا اور میں کہاں پر موجود ہوں گا۔ بالکل۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں مسیح کی جو ہے تعلیم میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ مسیح اپنی تعلیم میں یہ دعویٰ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ وہ صرف یہ ہمارا زبانی جمع خرچ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھے ہیں، نہیں، ہم یہ نہیں سمجھے بلکہ مسیح نے ہمیں یہ بتایا ہے۔ تو جب فلپس سے کہا کہ ہم باپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کہتے میں اتنی دیر تمہارے ساتھ تھا، تم نے مجھے نہیں دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو وہ پھر کہتے ہیں اس سے بھی آگے بڑھ کے میں اور باپ ایک ہے۔
ٹھیک ہے. یہودی اس کے دعووں کو سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے, اسی لیے 5ویں باب میں جب یسوع مسیح نے یہ دعویٰ کیا تو انہوں نے پتھر اٹھا لی. کہتے ہیں کہ نہ صرف تو سبت کو توڑتا ہے بلکہ خالصتاً باپ کہہ کر, خدا کو باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر جانتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہودی لوگ اس بات سے واقف, یہودی جب بھی خدا کو مخاطب کرتا تو وہ ہمارا باپ کہتا ہے, ہمارا باپ, ٹھیک ہے, ہمارا باپ. لیکن مسیح اسے خالصتاً میرا باپ, ٹھیک ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جو کام باپ کرتا ہے ویسے ہی بیٹا کرتا ہے, تو اس اختیار میں اپنے آپ کو وہ شامل کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مسیح کے اس کے کال میں بھی یہ چیزیں شامل تھیں اور اس کے فعل میں بھی یہ چیزیں شامل تھیں. دلائل کے طور پر ہم بہت ساری مثالیں پیش کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ مسیح نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں, ٹھیک ہے. تو مارتھا اس بات سے ناواقف تھی. جب اس نے کہا کہ تیرا بھائی جی اٹھے گا تو اس نے سمجھا کہ قیامت کے روز. تو یہودیوں کے دستور میں یہ چیز شامل تھی. مسیح پہلے بھی جو ہے مردے زندہ کر چکے تھے, لیکن یہودی ایمان نہیں لائے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ مردے زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں, 3 دن تک تو روح واپس آ جاتی ہے. یہ ان کے کانسیپٹس تھے. تو 3 دن تک تو وہ روح کو مانتے تھے کہ یہ جسم میں آ سکتی ہے. اور یائر کی جب بیٹی کو زندہ کیا تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید مسیح نے خود کہا لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے. تو اس سے سننے والوں نے یہی کہا ہوگا کہ شاید واقعی سو رہی تھی, مسیح نے ہلایا تو وہ اٹھ گئی. غلط. اور ہاں, تو وہ مردہ جو ہے جسے جو بیوہ کا بیٹا تھا, تو 9 میں ایسا ہوا کہ وہ جنازے کو ہو سکتا ہے کہ وہ بے ہوش پڑا ہو تو اسے ہلایا تو وہ بھی اٹھ گیا ہو. لیکن مسیح نے اس مردے کو, جب لازر کی باری آئی تو مسیح جہاں پر تھے وہاں پر جان بوجھ کر انہوں نے اسٹیک کیا, اور وہ اس بات سے واقف تھے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جب وہ مارتھا سے بات کرتے ہیں تو اسے کہا کہ اسے کہاں رکھا ہے, تو انہوں نے پوچھا اور اس کا جواب یہ تھا کہ اب تو اس میں سے بدبو آتی ہے, 4 دن ہو گئے اس بات کو, کوئی امکان موجود نہیں ہے کہ اب روح واپس آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ اس بات کو بالکل واضح, انجیل نویس اس بات کو بالکل کلیئر بیان کرتے ہیں کہ اب وہ باڈی جو ہے ڈیکمپوز ہو چکی تھی, ہونا شروع ہو چکی تھی, یا اس میں سے بدبو آ رہی تھی. امکان موجود نہیں ہے کہ وہ مردہ زندہ ہو سکے. لیکن آپ دیکھیں کہ مسیح نے اپنی بڑی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کو کہا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ کیا جائے گا. اور پھر یہ بات جو ہے انہوں نے پہلے بھی کہہ رکھی تھی کہ جتنے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے وہ جئیں گے, اور جیسے باپ مردوں کو زندہ کرتا ہے اس نے بیٹے کو بھی بخشا ہے کہ جسے چاہے زندہ کرے. بالکل ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ خدا بس اس مردے پر آپ کا اختیار ہے, دوسرے مردوں پر نہیں. اس نے وہاں پہ کہا کہ جسے چاہتا ہوں میں زندہ کر سکتا ہوں. تو یہ اس کے اختیار کی طرف اشارہ تھا. تو مسیح اپنے قول کے اور فعل سے, دونوں باتوں سے اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ وہ اپنی ذات میں کیا ہے. مزید ہم سر آگے بڑھیں گے. چند ایک سوالات اور ہمارے پاس موجود ہیں. کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے ابتدا میں ہی خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا اور ان کی ذات کو تسلیم کر لیا, یا آج کے دور میں ہم مفروضوں کی بنیاد پر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو خدا کہتے ہیں؟ یہ نہایت اہم سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ابتدائی کلیسیا یا شاگرد تو ایسا مانتے تھے نہیں, تو مسیحیوں نے شاید یہ جو مفروضہ کھڑا کر لیا ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے. ایسا بالکل نہیں. شاگرد اس بات سے واقف تھے کہ مسیح کیا کر رہے ہیں. جب انہوں نے اس کے اختیار کو چیک کیا تو وہ اس بات پر متفق ہو چکے تھے کہ یہ شخص جو ہے عام انسان نہیں ہے. اس کی وجہ سنیں کہ مسیح جب بھی کسی مفلوج کو یا بیمار کو شفا دیتے تھے تو اس کے گناہوں کو معاف کرتے تھے. جی بالکل. شاگرد اس بات سے واقف تھے اور وہ پوری طرح موحد تھے. ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ توحید پرست تھے, اور وہ کسی ایسے انسان کے جو ہے عبادت یا پرستش نہیں کر سکتے تھے جو بلکہ ایسے انسان کو تو قتل کرنے کا حکم ہے جو خدائی دعوے کرے. تو یہودی ہوتے ہوئے وہ اس بات پر متفق ہو چکے تھے کہ مسیح ذات میں کوئی عام شخصیت نہیں ہے, اور بارہا اس بات کا اظہار کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ پطرس کے پاس جب مسیح نے جا کر معجزہ دکھایا تو وہ اس کو پہچان گیا اور اس نے اسے سجدہ بھی کیا. آپ دیکھیں متی کے انجیل میں اس نے جب شاگردوں پر اپنے آپ کو ظاہر کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں, اور کشتی میں ہی ان سب شاگردوں نے اسے سجدہ کیا. توما کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہیں تو توما کہتا ہے میرے خداوند ہے میرے خدا. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ اسے خدا کے طور پر تسلیم کرتے ہیں. مسیح نے 13ویں باب یوحنا کی 13ویں آیت میں کہا کہ تم مجھے استاد
اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں، تو وہ اس اختیار کو قبول کر چکے تھے۔ تو ابتدائی کلیسیا کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے شاگردوں کو دیکھیں کہ شاگرد اس بات سے کس قدر واقف تھے۔ بالکل آپ نے صحیح بیان کر رہے ہیں سر کہ توما نے کہا کہ اے خداوند میرے خدا، تو بعض لوگ یہاں پر یہ بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے خود تو کبھی نہیں کہا کہ وہ خدا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر یہ والی بات بھی کلیئر ہونی چاہیے کہ جب توما نے ان کو خدا کہا ہے تو انہوں نے منع بھی تو نہیں کیا وہاں۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ ساری چیزیں اسی طرف اشارہ کرتی ہیں، بلکہ مسیح پیدائش سے ہی اس کو خدا تسلیم کر لیا گیا تھا۔ اس کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سارے واقعات جہاں پر اسے سجدہ کرنے کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ شاگردوں نے اسے سجدہ کیا، تو مسیح اس پرستش کو قبول کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ اس اندھے کو جس کی آنکھیں مسیح نے لوٹا دی تھیں، مادرزاد اندھا تھا وہ، تو خدا نے جب مسیح نے جب یہ معجزہ دکھایا تو اس نے اسے سجدہ کیا، اس کے اختیار کو قبول کیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ تو وہ اس بات سے واقف تھے کہ مسیح کیا دعوے کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ، کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ ابھی کہ مسیح نے جو ہے خود سے دعویٰ نہیں کیا یا ایسا کچھ، کہ شاگردوں نے اسے سمجھا ہو یا اس کا انکار نہیں کیا۔ مسیح ایسے دعوے بھی کر رہے تھے اور شاگرد اس بات سے چونکہ واقف تھے، جیسے سردار کاہن کے سامنے جا کر اس نے ابن آدم کی جو پیش گوئی ہے اس کا اطلاق خود پر کر لیا، تو وہ جانتے تھے کہ یہ الہی شخصیت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو چونکہ اس نے کاہن نے اس کو کفر کنسیڈر کیا تھا اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ مسیح اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بلکہ ابن آدم کی جو ٹرم ہے وہ استعمال ہی وہ اس لیے کرتے تھے کہ وہ اپنی ذات کی طرف لوگوں کو متوجہ کر سکیں کہ جو دانیل نبی میں جس ابن آدم کا حوالہ دیا گیا وہ میں ہوں جو فرشتوں کے ساتھ آنے والا ہے۔ تو شاگردوں کی آپ دیکھیں کہ جو کانسیپٹ تھے وہ بہت کلیئر تھے، بالکل بہت کلیئر تھے۔ اس کی وجہ یہی ہے، آپ جب اس کو دیکھتے اعمال کی کتاب اس کے 28ویں باب کی 20ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا نے ٹھیک ہے مول لیا ہے تمہیں اپنے خون کی قیمت دے، تو وہاں پر لفظ تھیوس استعمال کیا گیا ہے۔ وہاں پر یہ ابہام نہیں ہے کہ یہ کوئی عام شخص کی بات نہ، وہاں پر وہ بہت کلیئر تھے کہ یہ خدا کی کلیسیا ہے اور اس کو اس نے اپنے خون کے وسیلہ سے مول لیا ہے، تو وہ بہت کلیئر تھے۔ تو ہم نہ صرف ان رسولوں کی بلکہ اس کے بعد تابعین کی جب بات کرتے ہیں تو یہ سب لوگ بھی اس بات پر اتفاق کر چکے تھے کہ مسیح اپنی ذات میں خدا ہے۔ اس کی وجہ سنیں کہ ابتدائی کلیسیا جو ہے اعمال کی کتاب کے آپ تیسرے ہی باب میں جب پہلے ہی چیپٹر میں دیکھتے ہیں تو یہ لوگ خداوند یسوع مسیح سے دعائیں مانگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس اختیار کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا جب اس کی منادی کی اور اپنی جو ہے عقائد تشکیل دینا شروع کیے، تو اس بات میں اس کی کلیئرٹی میں کے لیے استفنس کی ہم اس سٹیٹمنٹ کو کہ میں آسمان کو کھلا اور مسیح کو داہنے طرف بیٹھے ہوئے دیکھتا ہوں، تو یہ اس ذات کی طرف ان کا اشارہ تھا اور وہ اس اختیار کو قبول کر چکے تھے۔ پولس رسول نے مسیح کی الوہیت پر کھل ڈل کر بات کی ہے، جی بالکل کوئی ابہام نہیں ہے، وہ اپنے ایمان میں بہت واضح تھے۔ آپ دیکھیں کہ عبرانیوں کا خط مصنف جو ہے وہ بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے بیٹے کو جو ہے منظر عام پر لاتا ہے، زبور کا حوالہ دیتے ہوئے کہ جب بیٹے کو لاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے خداوند تیرا تخت جو ہے عبدالآباد قائم تھے، تو اس طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کے کانسیپٹ جو ہیں۔ پھر آپ فلپیوں کے خط کے دوسرے چیپٹر کو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا لیکن اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، اپنے آپ کو خالی کر کے انسان کے مشابہ ہوا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اس بات سے واقف تھے کہ مسیح ذات میں کیا ہے۔ جی تو باپ بیٹا اور روح القدس کی جب ہم شراکت کی بات کرتے ہیں تو ہمارا اشارہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو اپنی ذات کے اندر منفرد ہے۔ عام انسان کی شاید وہ سمجھ سے باہر ضرور ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم مسیح کی ذات میں اس کا پرتو، اس کا جلال دیکھتے ہیں تو ہمیں خدا کی تمام خوبیاں جو ہیں وہ مجسم صورت میں دکھائی دیتی ہیں کہ خدا کیسا ہو سکتا ہے۔ بالکل ایسا۔ تو خدا نے اس چیز کو انسانیت کے سامنے رکھا ہے کہ اس جو گناہ آلودہ دنیا جو اس میں جو خرابی پیدا ہو چکی ہے،
اس کو ٹھیک کرنے کی اگر کسی کے پاس قدرت ہے تو وہ صرف خدا کی ذات ہے جو مجسم صورت میں آپ کے سامنے چل پھر رہی ہے. بالکل ایسا. اور اس نے ان گناہ کے تمام اثرات کو آپ دیکھیں کہ دور کر کے دکھایا ہے کہ اگر میں اب دور کر سکتا ہوں تو آخرت میں دور کرنے کا اختیار بھی میرے پاس ہے. پھر شاگردوں کے حوالے سے ایک آخری بات جو میں بڑا کلیئر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شاگرد جو ہے آخرت پر ایمان رکھتے تھے جی. اور آخرت کے حوالہ سے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مسیح جو ہیں آخرت میں آئیں گے اور وہ تخت عدالت پر بیٹھیں گے اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر دنیا کا انصاف کریں گے. اس بات میں کسی کو کوئی شک نہیں تھا. شاگرد اس بات میں بالکل کلیئر تھے اور انہوں نے اس اختیار کو قبول کر لیا تھا. گو کہ ان کی بہت ساری انڈرسٹینڈنگز کا فرق تھا، لیکن مسیح نے جب کہا تھا کہ جب میں جاؤں گا اور روح حق تمہارے پاس آئے گا، جب روح القدس تمہارے پاس آئے گا تو یہ ساری چیزیں تمہیں سمجھ میں آ جائیں گی، اور ان کو آ گئی تھی. بالکل ایسے آپ دیکھیں کہ پطرس کے پہلے خطبہ میں وہ ساری تھیالوجی ہے وہ کلیئر ہے. کوئی اس میں ابہام نہیں ہے، ساری چیزیں کلیئر ہیں. اور انہوں نے مسیحیت کا جو پرچار، جو عقیدہ جو ہے سب سے پہلا عقیدہ پیش کیا، اور پولس جو پہلا عقیدہ پیش کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ مسیح کتاب حیات کے مطابق ہمارے گناہوں کے واسطے ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. یہ ہماری ڈاکٹرین ہے اور اس کو شاگردوں نے بڑے واضح انداز میں پیش کیا. بالکل ایسے سر، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم صرف مفروضوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ ہم حقیقی طور پر جو تعلیمات ہمارے پاس پہنچی ہیں نسل در نسل، ہم اس کو بائن اسی طرح مانتے ہیں جس طرح شاگردوں نے مسیح کی ذات کو پہچان لیا، آنے والی کلیسیاؤں نے مسیح کی ذات کو پہچان لیا. اور آج کے دور میں بھی جب ہم بات کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح صرف انسان نہیں ہیں بلکہ وہ خدا ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے، اور ان کے قول و فعل کی ہم نے بات کی ہے کہ ان کے وسیلہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، بلکہ ان کے جو کام تھے، اور بالخصوص جب خدا کی بات آپ کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی اس وقت بھی کہ اگر خدا اپنی ذات میں محبت رکھتا ہے اور وہ دنیا سے محبت رکھتا ہے تو بیٹے نے بھی وہی کر کے دکھایا کہ دنیا کی خاطر وہ اس دنیا میں ہی آ گیا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنے لہو کو بہایا. یہ محبت کی ایک بڑی عظیم مثال ہے. تھینک یو ویری مچ پاسٹر جی، آج قیمتی وقت دینے کے لیے اور اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے. ہم بات کر رہے تھے کہ الوہیت مسیح کے ثبوت. میں ایمان رکھتا ہوں کہ جتنے بھی ناظرین آج ہمارے اس پروگرام کو سن رہے تھے، خداوند یسوع المسیح کے ثبوت کون کون سے ہیں جو انہوں نے دیے کہ وہ ذات صرف انسان نہیں ہے بلکہ وہ خدا بھی ہے. اگر آپ کے ذہنوں میں اس سے متعلق کوئی سوالات ہیں تو آپ ضرور اسکرین پر دیے ہوئے نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کے سوالات کے جواب ضرور آپ کو جو ہے وہ دیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.